मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबिरीन मिल्लत, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज का ये मंज़र, तलबा का ये जम गफ़ीर देखकर आज से तकरीबन 32-35 साल पहले का वो दौर याद आ गया जब हम भी जवां थे और आप ही की तरह एक तलबा तंजीम के अंदर शामिल थे। अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज का ये थीम जो इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है, अज़मत रफ्ता की बहाली और बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर, ये थीम इस बात की निशानदही कर रहा है कि उम्मत का नौजवान मुस्तक़बिल की तामीर चाहता है। उम्मत का नौजवान शिकवे शिकायत में, माजी की परेशानियों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता है। वो एक नए हिंदुस्तान की तामीर करना चाहता है। वो हिंदुस्तान के अंदर एक अज़्म और हौसले के साथ एक नई सुबह का आगाज़ करना चाहता है। मैं इस एतबार से SIU ऑफ इंडिया, उसकी क़ियादत और उसके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये थीम आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए मुंतखब किया है। हम जब ये मुस्तक़बिल की तामीर की बात करते हैं, हम जब एक नए हिंदुस्तान की तामीर की बात करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि गुज़श्ता 70 साल में हमने कहाँ क्या कुछ खोया है, जिन नुकात पर हमारी तंजीमी और सियासी जद्दोजहद मरकूज़ थी, वो एहतसाब का दावत देती है और इस बात का तकाज़ा करती है कि जब हम बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर करें तो वो चीज़ें जो इस उम्मत की इनफरादियत है, जो इस उम्मत का एजेंडा है, वो उसमें छलकना चाहिए। बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारा ये मुल्क 70 साल के बाद भी जिन मसाइल से जूझ रहा है, उन मसाइल के हल के लिए कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी जमात, कोई उसके पास कोई न मंसूबा है न उसकी कोई कोशिश है। मुल्क ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके दर्द को समझ सके, उन मसाइल को समझ सके और इंसानी समाज को उन मसाइल से निकालने की। बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं ये चाहूँगा कि 3-4 बातों पर फोकस करूँ। पहली बात तो ये है कि 70 साल के बाद भी हमारे मुल्क में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अफलास है। ये मुल्क 70 साल के बाद भी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बताती है, यूनिसेफ की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। 2013 की प्लानिंग कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान में 80% लोगों की यौमी आमदनी यौमी आमदनी जो है वो 20 रुपये से कम है। हमारे मुल्क में दौलत में कमी नहीं है, वसाइल में कमी नहीं है, वसाइल का अंबार है, लेकिन असल मसला जो है वो डिस्पैरिटी का है। ये गरीब और अमीर के दरमियान जो तफरीक और जो खलीज पैदा हुई, उसका मसला है। सिर्फ 1% लोग इस मुल्क की 74% दौलत पर काबिज हैं और बाकी लोग जो है बाकी मानदा दौलत के अंदर गुजारा कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मिल्लत इस मुल्क की तामीर के लिए ऐसी माशी पॉलिसियाँ वज़ा की जाएँ जो वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम कर सकें। सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 70 सालों में मुल्क की तामीर के जितने नक्शे बने, चाहे हमारे मुल्क में 1992 तक हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकनॉमी को अपनाया हो या 1992 के बाद हमने सरमायादारा निज़ाम की तरफ राजत की हो, सवाल ये पैदा होता है कि ना सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकनॉमी इस मुल्क के मसाइल का हल था, ना सरमायादारा निज़ाम इस मुल्क के मसाइल का हल है। और जो कुछ पैदा हुआ वो आपके सामने है। होना ये चाहिए था कि मिल्लत इस्लामिया खड़े होती और वो कहती कि हमारे पास इस मुल्क के इंसानों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम का एक फार्मूला है, एक मंसूबा है, हमारे पास भी एक अर्थव्यवस्था है, हमारे पास भी इक़्तिसादी पॉलिसियों का एक पूरा मजबूत निज़ाम है। आप आगे बढ़ते
آپ بتاتے کہ ہم وسائل کی اس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے غریب سے غریب تر آبادی کو بھی، غریب سے غریب تر فرد کو بھی وہ بنیادی سہولیات مہیا ہو سکیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جب ہم ایک نئے ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی مسئلہ اس ملک کے سامنے یہ ہے کہ اس ملک کی آرتھک نیتیاں، اس ملک کی معاشی پالیسیاں، اس ملک کی اقتصادی پالیسیاں کیا ہوگی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے نوجوان اکنامکس میں، ان میدانوں میں آگے بڑھیں، ان میدانوں میں تعلیم حاصل کریں تاکہ ایک نئی دشا اور نیا ٹرینڈ اس ملک میں سیٹ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑی آبادی مظلوموں کی ہے، دلت مظلوم ہیں، آدیواسی مظلوم ہیں، اس ملک کے او بی سی مظلوم ہیں، اس ملک کی اقلیتیں مظلوم ہیں، اس ملک کی خواتین مظلوم ہیں۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کی خواتین مظلوم ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کی آبادی، آدھی آبادی کس کسب پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انڈین کرائم بیورو کا ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر 14 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ ایک عورت کی عصمت دری ہوتی ہے، اس کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا ہے۔ نربھیا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دلی میں ہوا تھا، کتنا ہنگامہ ہوا پورے ملک میں، لیکن اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی نربھیا کے واقعات ہمارے ملک میں ہو گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں بھی منہ کالا کیا جاتا ہے اور کوئی رحم نہیں آتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک طرف تو 33% ریزرویشن کی بات کرتا ہے خواتین کے لیے، لیکن اس بات کا روادار نہیں ہے کہ خواتین دنیا میں آ سکیں۔ ماں کی کوکھ کو ہی اس کی قبر بنا دی جاتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک چندی گڑھ کے انسٹیٹیوٹ نے کینیڈا کے ادارے کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا اور اس نے یہ بتایا کہ صرف 20 سال کے عرصے میں اس ملک میں 1 کروڑ مادہ جنین کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ عرب کا جاہل معاشرہ اس بات کا تو روادار تھا کہ بچی پیدا ہو، چند سانسیں لے لیں، اس کے بعد وہ دفن کر دے، لیکن آج کی متمدن دنیا، آج کی سویلائز دنیا اس بات کی روادار بھی نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے، اگر بیٹی ہے ماں کی کوکھ کے اندر تو وہ چند سانسیں لے سکے باہر آ کر، وہ ماں کی کوکھ کو ہی اس کی قبر بنا دیتا ہے۔ اس ملک کے اندر خیر امت کے لوگ موجود ہیں، 20 کروڑ کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں، وہ آگے بڑھتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نربھیا کا جب واقعہ ہوا تھا تو حکومت ہند نے ایک کمیٹی بنائی تھی، جسٹس ورما کمیٹی، جس نے یہ تمام ملک سے لوگوں سے گزارش کی تھی، تمام تنظیموں سے، کہ وہ خواتین کی عصمت دری کے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی منصوبہ رکھتے ہو، کوئی تجویز رکھتے ہو، کوئی پلاننگ رکھتے ہو تو وہ ہماری مدد کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے اگر کسی تنظیم نے اس میں کوئی سفارشات پیش کی تو صرف اور صرف جماعت اسلامی تھی۔ کسی اور تنظیم کی طرف سے، مسلمانوں کسی انٹلیکچوئل کی طرف سے، مسلم علماء کی طرف سے، جن کے پاس میں خواتین کی عصمت و عفت کا ایک بہت ہی شاندار نظام ہے، اور بچیوں کی پیدائش کو بچیوں کی پیدائش پر جہاں بشارت دی گئی جنت کی، وہ آگے بڑھتے اور کہتے کہ ہمارے پاس یہ نظام ہے، ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تجاویز۔ اس ملک کی خواتین پریشان ہیں، اس ملک کے دلت پریشان ہیں۔ آج دلت کھڑے ہو رہے ہیں، دلت یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سمانتا ہے، جو ایکویلٹی ہے، اس میں ہم کو بھی برابر کا حصہ ملنا چاہیے، لیکن جس طرح ان کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 800 سال ہم نے اس ملک میں حکومت کی ہے، لیکن ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ورن آشرم کا یہ ظالمانہ نظام اس وقت بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور آج بھی وہ اپنے ظلم کا نشانہ جو ہے غریبوں کو اور دلتوں کو، آدیواسیوں کو بنایا ہوا ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ زبان کے بنیاد پہ، نہ رنگ کے بنیاد پہ، نہ نسل کے بنیاد پہ۔ اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر کرتے وقت میں اکثر و بیشتر ہمیں یہ خوف دلایا جاتا ہے۔ ابھی ہم کاسگنج گئے تھے، وہاں جا کر جو دیکھا ہے ہم نے حالات، یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ امت جسے دنیا میں کبھی بھی اپنی اقلیت ہونے کا احساس نہیں ہوا، آج 20 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اپنے آپ کو اقلیت محسوس کرتی ہے۔ جب ہم غار ثور میں تھے، اللہ کا رسول حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں تھے، اور جب دشمن غار کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کا رسول اب کیا ہوگا؟
تو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. بدر کے میدان میں بھی ہم اقلیت میں تھے, احد میں بھی ہم اقلیت میں تھے, تبوک میں بھی ہم اقلیت میں تھے, اس وقت بھی ہم اقلیت میں تھے جب ہم نے اسپین کی سرحد پر دستک دی تھی, اپنی کشتیاں جلا دی تھیں اور یہ فیصلہ کیا تھا یا تو ہم یہاں سے فاتح کے حیثیت سے داخل ہوں گے یا یہاں شہید ہو جائیں گے, دونوں حیثیت سے ہم کامیاب ہوں گے. آج اس ملک میں اتنی عظیم تعداد, انڈونیشیا کے بعد دوسری بڑی آبادی ہندوستان کے اندر ہے, اتنی بڑی آبادی کو یہ قلق ہے, یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے کہ وہ اقلیت میں ہے, وہ کمزور ہے. اور جس کو آپ اکثریت کہتے ہیں وہ کون سی اکثریت ہے؟ وہ قوموں کا مجموعہ ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہندو نام کی کوئی قوم اس ملک میں نہیں تھی. آپ کے بزرگوں نے یہاں ایک بٹی ہوئی, ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کو ایک قوم بنا دیا. آج وہ ہندو اور پھر ہندوتوا اور کیا کیا نعرے لے کے آ رہی ہے. تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے, وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہندوتوا کے نام پر, ہندو راشٹر کے نام پر جو بہیمیت, جو درندگی اس ملک کے اندر پیدا کی جا رہی ہے, اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایکسپوز کرنے کے لیے آئیڈیالوجیکلی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خاص طور سے نوجوانوں کو اس اعتبار سے بھی تیاری کرنی چاہیے کہ وہاں یہ ہندو راشٹرواد یا ہندوتو کو آپ آئیڈیالوجیکلی کس طرح سے ایکسپوز کر سکتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ایک فراڈ ہے جو پورے ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. جو قوم لوگوں کو برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف اسلام کی دشمنی میں, مسلمانوں کی دشمنی میں ایک آرٹیفیشل قسم کا یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم ایک نئے مینیفیسٹو کے ساتھ, نئے ایجنڈے کے ساتھ اور نئے منشور کے ساتھ ہم میدان میں آئیں, اور وہ منشور ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک پرامن اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر. ہمیں یہ ثابت کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش. آپ انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائیے, آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیمی طور پہ پسماندہ ہے, اس لیے پسماندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشی طور پہ بدحال ہیں, اس لیے یہ صورتحال ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی طور پہ پسماندگی ہو یا معاشی پسماندگی ہو, مسلمانوں کی اصل بے توقیری کی وجہ جو ہے وہ ان کا سیاسی طور پہ پسماندہ ہو جانا ہے. ہندوستان کے اندر آپ 70 سال کی تاریخ جا کر دیکھیں گے تو آپ سیاست میں آپ کا رول سوائے ووٹ بینک کے اور کچھ نہیں رہا. آپ صرف ووٹ دیتے رہیں اور اپنے ووٹوں سے یہ مختلف پارٹیوں کو مسند پہ بٹھاتے رہیں, اور یہ احساس دلایا جاتا رہا آپ کو کہ آپ بادشاہ گر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنے منصوبے, اپنے منصوبے ساتھ میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ہمیں گورننس میں آنا ہے, ہمیں اقتدار میں آنا ہے. اس نئے ہندوستان کی تعمیر کرنے کے لیے جب تک کہ آپ سیاست میں نہیں آتے, جب تک کہ آپ گورننس میں نہیں آتے, جب تک آپ پالیسی سازی میں نہیں آتے, جب تک آپ اس ملک کی پالیسیاں نہیں بناتے, اس وقت تک اس ملک کی نئے ہندوستان کی تعمیر نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر دلتوں کو یہ خواب دکھایا گیا کہ تمہاری معاشی پسماندگی ہو, تمہاری تعلیم پسماندگی ہو, یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تم اقتدار میں نہیں آ سکتے, جب تک تم اقتدار میں نہیں آتے. آپ دیکھیے اس کے بعد ان کے یہاں سیاسی پارٹیاں بنی, اور پھر انہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یو پی جیسی ریاست کا, جو ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے, 5 بار اقتدار نصیب ہوا. منڈل کمیشن کی رپورٹ کے بعد یہاں کی OBCs کے اندر یہ احساس بیدار کیا گیا کہ تمہیں اقتدار میں آنا چاہیے. اقتدار کے اوپر میں یہ بنیا برہمن کی دادا گیری نہیں, تمہیں بھی اقتدار میں آنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش اور بہار کے اندر کہیں اکھلیش یادو ہیں, کہیں لالو یادو ہیں. یہ جو بیکورڈ کمیونٹیز تھی وہ اقتدار میں آئی, اور اقتدار میں آنے کے نتیجے میں ان کے سب مسائل حل ہو گئے, چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو, چاہے اس کے تعلیمی مسئلہ ہو. آپ جا کر دیکھ لیجیے یو پی کے اندر کسی بھی اس ادارے کے اندر, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ پالیسی سازی کے ادارے ہوں, ہر جگہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں گورننس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں بنیادی طور پر اس ملک کے لیے اگر کوئی تعمیر کر سکتا ہے تو وہ صرف مسلمانی ہے. اس لیے کہ مسلمان رنگ اور نسل کے بنیاد پر, علاقہ اور زبان کے بنیاد پر, اونچ نیچ کے بنیاد پر لوگوں کی تفریق نہیں کرتا, تمام انسانوں کو برابر دیکھتا ہے. اسے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ مظلوم کے لیے کھڑے ہو جائے, مظلوم کی دادرسی کرے. اس سے یہ تاکید کی گئی ہے
کہ وہ اس ملک کے اندر جو دبے ہوئے پسے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہیں ان کو گلے سے لگائے. ہم اس ملک کے اندر اس ہندوستان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک عورت کیرلا سے آسام کی طرف سفر کرے گی اور کوئی اس پہ ترچھی نگاہ نہ ڈال سکے. ہم ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں غریب سے غریب آدمی کو بھی 2 وقت کی روٹی مل سکے. ہم ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں جتنی قومیں اور جتنی برادریاں اور جتنے کلچر اور جتنے طبقات بستے ہیں انہیں یکساں طور پہ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع ملیں. آخر میں ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ تھے جو علامہ شبلی نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تھے ہم نے بھی کچھ کام جو کچھ کے ہم سے بن آئے. یہ قصہ جب کا ہے جب تھا عالم شباب اپنا، مگر اب سچ یہ ہے جو کچھ امیدیں ہیں سو تم سے ہیں، جواں تم ہو لبے بام آ چکا آفتاب اپنا. وآخر الحمدللہ.